अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह ना जाए। आज हम आपको बताएंगे कि तेल लगाकर डालने के 3 फायदे। तो चलते हैं नाजरीन अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, जब इंसान पैदा होता है तो वक्त के साथ साथ उसमें बहुत सी तब्दीलियां रौनुमा होने लगती हैं। जैसा कि वो जवानी की मंजिल को अबूर करता है तो उसके जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आ जाती हैं, जिसमें उसकी आवाज का बारी होना और जिनसी व जिस्मानी लिहाज से जिस्म का खदोखाल तब्दील होना, जो इंसान की बलूगत की उम्र के आसार को जाहिर करता है। तो जैसे ही इंसान बलूगत की उम्र को छूता है वैसे ही उसकी जिनसी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं और वो अरूज पर पहुंच जाती हैं। जब ये ख्वाहिशात परवान चढ़ती हैं तो इंसान के दिल और दिमाग में इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत से ख्यालात पैदा होते हैं और वो अपने जिनसी ख्वाहिशात को इस डर से पूरा नहीं कर पाता कि पहली बार ये काम करने से क्या होगा। बहुत से मर्द अदम वक्फियत के तहत औरत की ख्वाहिशात का एहतराम ना करते हुए और उनके जज्बात की कदर ना करते हुए उनसे रूटीन की तरह हम बिस्तरी करते हैं कि जिसमें वो औरत को बुरा ना करके उसके साथ हम बिस्तरी के अमल को शुरू करते ही दखूल कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लड़की पहली बार इस अमल को सर अंजाम दे रही होती है उसके दिल में डर भी होता है और ख्वाहिश के पूरा होने का एक जोश और खुशी भी होती है। तो पहली बार उसके साथ हम बिस्तरी के अमल को सर अंजाम देते वक्त मर्द को अपने नफ्स पर क्या लगाकर हम बिस्तरी करनी चाहिए और उससे क्या फायदे होते हैं, तो आपको तफसीलन बताते हैं। नाजरीन, मोहब्बत और शादी की वजह से औरत मर्द के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ मर्दों की पहली ख्वाहिश दूसरी शादी होती है। नाजरीन, दुनिया भर में शादी एक ऐसा मौजू है जिसमें हर किस्म की दिलचस्पी नजर आती है, लेकिन कुछ ममालिक में बाज खवातीन के लिए ये दिन खुशी की बजाय सदमे का बाइस साबित होता है और शादी की रात ऐसी खौफनाक के जिसे वो चाहे भी तो भुला ना सके। बहुत से मुसलमान ममालिक में खवातीन से तवक्को की जाती है कि वो शादी के वक्त कुंवारी हो। एक सर्च के मुताबिक मुख्तलिफ मुआशरती पस मंजर की हामिल कई खवातीन से उनकी शादीशुदा जिंदगी पर पहली रात के हवाले से बात की और खास तौर पर पूछा कि हम बिस्तरी के इल्म से आज भी अदम वाकफियत से उनकी शादी कैसे मुतासिर होती है। तो नाजरीन, सुहाग रात वाले दिन औरत मर्द बहुत नाजुक हालात में होते हैं। दोनों एक दूसरे से शर्माते हैं क्योंकि हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है और इसमें हर रिश्ते की तकद्दुस और उसकी पासदारी के लिए हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो उसके लिए शादी के बंधन में मुंसलिक होने वाले जोड़े शादी की पहली रात एक दूसरे से शर्माते हैं और एक दूसरे से इस नाजुक घड़ी में मर्द ये सोचता है कि प्यार कैसे शुरू किया जाए। तो शादी की पहली रात जब इंसान एक नई जिंदगी का आगाज कर रहा होता है, जो इस रात का असर मर्द और औरत पर सारी जिंदगी रहता है, तो इस रात में हम बिस्तरी किस तरीके से करनी चाहिए और शरीयत इस बारे में क्या इजाजत देती है। तो नाजरीन, हमारा दीन एक बहुत खूबसूरत दीन है और हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है कि जिसमें हम लोगों के रहन सहन और हम लोगों की तालीम और तरबियत
ہم لوگوں کا ہر کام اسلامی معاشرے کی زیر سایہ پروان چڑھتا ہے، لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ دین سے دوری کے سبب مختلف غلط فہمیوں اور غلط سوچوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ جہاں اسلام ہر کام میں اصول بتاتا ہے، وہیں اسلام نے ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن لا علمی کے سبب اور دین سے دوری اور جدید دور کی ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا وغیرہ نے ہماری نوجوان نسل کو بہت سے غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تاہم ان غلط کاموں کے نتیجے میں یہ غلط فہمیوں کی وجہ سے معاشرے میں بہت سا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ان کے اثرات ان بچوں پر پڑتے ہیں جنہوں نے زندگی کا ایک لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب وہ بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ان کے خیالات، ان کی منفی سوچ اور منفی کردار کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے غلط فہمیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنسی اور جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیارے نظام سے متعارف کروایا کہ جب انسان جوانی پر پہنچتا ہے تو اس کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا نظام متعارف کروایا، تاکہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے بدن میں آ کر پیار و محبت اور حلال طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ تاہم معاشرے میں جنم لیتی ان باتوں کی وجہ سے بہت سے حلال رشتے تباہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ باتیں کیا ہیں؟ اب ان باتوں میں سب سے اہم بات کہ شادی کی پہلی رات لڑکا لڑکی کے شریعت کے مطابق ہم بستری کے عمل کا علم نہ ہونے پر، اس کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دینے پر حلال رشتوں کو تباہ ہونا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط رواج ہے کہ جب شادی کی پہلی رات گزر جاتی ہے تو اگلے ہی دن لوگوں کی طرف سے دلہن کے لیے سوال آتا ہے کہ کیا وہ خوش ہے، اور دولہے کے لیے سوال آتا ہے کیا تم راضی ہو؟ کیونکہ آج کل جو کلچر ہیں وہ لڑکا لڑکی کا آپس میں تعلق والا بنا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے اکثر لڑکوں کی کئی ساری لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، اکثر لڑکیوں کے کئی سارے لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ بد نصیبی ایسی ہے، بے دینی ایسی ہے کہ یہ فخر کی بات بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اور بہت سارے لڑکوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ لڑکی اگر کالج گئی ہے یا کالج پڑھی ہوئی ہے یا یونیورسٹی میں جا کر پڑھی ہوئی ہے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی لڑکے سے تعلق ہوگا، اور ضرور اس کا جنسی تعلق کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ ضرور بنا ہوگا۔ تو لڑکوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر شادی کی پہلی رات میں ہم بستری کے وقت لڑکی کی شرمگاہ سے اگر خون نہ نکلے تو سمجھ جاتا ہے کہ لڑکی کنواری نہیں ہے، ضرور اس کی شادی سے پہلے کسی نہ کسی سے کوئی جسمانی اور جنسی تعلقات ہوں گے، ضرور اس کا ناجائز تعلق کسی نہ کسی کے ساتھ بنا ہوگا، اور اسی نے ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، اور اسی جہالت کی وجہ سے کئی طلاقیں ہو رہی ہیں اور کئی گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اور اس کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے جاہل ہوتے ہیں، وہ بھی صبح میں یہی سوال کرتے ہیں کہ رات میں خون نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا، اور معاشرے میں اکثر یہ وہم پھیلا ہوا ہے کہ اگر پہلی رات کو خون نہیں نکلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے۔ اسی بے وقوفی کی وجہ سے شادی کے دوسرے دن یا شادی کے کچھ دن میں ہی طلاق دے دی جاتی ہے۔ پوچھا جائے کہ بھائی طلاق کیوں ہوئی تو آگے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات معلوم پڑے ہیں۔ کون ہے، کہاں ہے، کوئی ثبوت کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو بتائیے، تو ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات میں خون نہیں نکلا۔
فقہا اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ میں ایک بہت ہی باریک سا پردہ ہوتا ہے، پہلی جلی، جیسا کہ مرد جب پہلی بار لڑکی سے صحبت کرتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے، یعنی وہ نازک سا پتلا سا پردہ پھٹنے کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ اس پردے کو حدیثوں کی زبان میں یا فقہا اور علماء کی زبان میں پردہ بکارت کہتے ہیں۔ شرعی زبان میں ایسی لڑکی کو باکرہ کہا جاتا ہے، ایسی لڑکی کو باکرہ کہا جاتا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوتی، اور سیدھا اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی شادی ہو چکی ہے۔ اس پردے کو پردہ بکارت کہتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات میں صحبت کے بعد وہ پردہ پھٹ جاتا ہے جس سے خون نکلتا ہے، تب وہ عورت باکرہ سے طیبہ بن جاتی ہے، یعنی عالم زبان میں وہ لڑکی عورت بن جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نوجوان خاص طور پر کان کھول کر سنیں، فقہا اور محدثین نے پردے کے پھٹ جانے کی بہت ساری وجہ بتائی ہیں۔ بچپن میں بہت زیادہ بھاگنے دوڑنے کی وجہ سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی وہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ لڑکی کو جو ہر مہینے ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، خون نکلتا ہے، بہت زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے یا خون کا بہت زیادہ بہاؤ ہونے کی وجہ سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی چوٹ لگنے جانے کی وجہ سے، یہ بہت زیادہ سائیکل چلانے کی وجہ سے یا پھر ورزش کرنے کی وجہ سے علماء نے بہت ساری وجوہات پردہ راکھی ہوئی ہیں۔ پردہ راکھی ہونے کی کتابوں میں لکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات کو اگر خون نہ نکلے تو لڑکی خراب ہے، بد چلن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو ناظرین، شادی کی پہلی رات یعنی کہ سہاگ رات کو میرا مشورہ یہ ہے کہ شرمانا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ پہلے کمرے میں جاتے ہی میاں بیوی اس طرح 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں کہ مرد آگے کھڑا رہے گا اور عورت پیچھے، نماز کے بعد دونوں خیر و برکت میں آپس میں میل جول اور اتفاق و اتحاد کی دعا کریں۔ اس کے بعد ساتھ منہ دکھائی میں کوئی اچھا سا تحفہ دیں۔ یہ تحفہ بیوی کو ساری عمر یاد رہتا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی سونے کا تحفہ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے پیار و محبت کی باتیں کریں اور اپنے خاندان کا تعارف کرائیں، سب کے بارے میں بتائیں، پھر آہستہ آہستہ بیوی کو گرم کریں، اس کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کریں اور اس کے جسم کو مخصوص حصوں کو ہاتھ میں لے کر اس کے ساتھ کھیلیں، اس کو بوس اور کنار کریں اور اس کے پستانوں کو چوسیں اور ان کو چومیں، اور اس کے جسم کے مختلف حصوں پر بوس و کنار کر کے اچھی طرح چومیں، لیکن شرمگاہ کو چومنا اور چاٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک تو شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے اور دوسرا اس کو چومنا حرام ہے۔ چومنے کا عمل اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دخول کے وقت بیوی کو درد کا احساس نہ ہو۔ اگر سیدھا دخول کر دیا جائے تو بیوی کو صرف درد کا احساس ہوگا، اس کے بعد دونوں اپنی مخصوص جگہوں سے کپڑا ہٹا دیں، اور بیوی کے لیے ذرا یہ مشکل ہوگا، پھر اپنا عضو اتنا زیادہ داخل کریں، اس سے بیوی کا درد تو ہوگا مگر درد میٹھا میٹھا ہوگا، مگر یہ درد بھی جاتا رہے گا آہستہ آہستہ۔ پھر آپ جتنی مرتبہ بھی ہم بستری کریں گے درد نہیں ہوگا بلکہ مزہ آئے گا۔ اندر داخل کرنے سے پہلے اپنے نفس پر کوئی تھوک یا تیل کا استعمال لازمی کریں۔ بغیر تھوک یا تیل کے دخول پر بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوگا، تو ہم بستری کے دوران عورت کی شرمگاہ کو چکنا کر کے یہ تیل لگا کر نفس ڈالنے کی 3 زبردست فوائد۔ تو چلتے ہیں نمبر 1 کی طرف۔
ہم بستری میں آسانی پیدا ہونا عورت کی شرمگاہ کو چکنا کرنے یعنی تیل لگانے سے نفس اندر ڈالنے اور ہم بستری کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ عورت کی شرمگاہ جب چکنی ہوتی ہے تو اس میں نفس کا دخول آسانی سے ہوتا ہے اور مرد آسانی سے اپنے نفس کو عورت کی شرمگاہ میں اندر باہر کر سکتا ہے۔ عورت کی شرمگاہ جب چکنی ہوتی ہے تو نفس اور شرمگاہ کے درمیان رگڑ بھی کم ہو جاتی ہے، اور رگڑ کم ہونے سے مردانہ ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مرد جلدی فارغ نہیں ہوتا۔ تمام وہ لوگ جو اس سے پہلے بغیر تیل لگائے اپنا نفس عورت کی شرمگاہ میں ڈالتے ہیں، وہ تیل لگا کر ہم بستری ضرور کریں اور ان کو واضح فرق نظر آ جائے گا۔ تو عورت کی چکنی شرمگاہ سے مرد اور عورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا نمبر 1۔ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں کہ ہم بستری میں مزہ آنا۔ عورت کی شرمگاہ کو تیل لگانے سے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہم بستری کا عمل انتہائی تکلیف اور لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ تیل لگانے سے عورت کی شرمگاہ نرم اور ملائم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نفس آرام دہ شرمگاہ میں چلا جاتا ہے۔ ایسے مرد جو غیر ضروری بے حیائی والا فعل کرتے ہیں، یعنی اپنی عورت کی شرمگاہ کو منہ میں لگاتے ہیں یا چاٹتے ہیں، وہ تیل صرف نفس کے دخول کے وقت لگائیں، پہلے مت لگائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو کراہت آئے گی۔ تو یہ تھا نمبر 2۔ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں کہ نمبر 3 عورت کو درد نہ ہونا۔ اگر عورت اپنی شرمگاہ کو تیل سے چکنا کرتی ہے تو مرد کا نفس دخول جب ہوگا تو اسے درد نہیں ہوگا، اور عورت کو درد تب ہی ہوتا ہے جب خشک شرمگاہ میں وہ مرد کے نفس کو اندر لینے کی کوشش کرتی ہے۔ خشک نفس اور خشک شرمگاہ مرد اور عورت دونوں کے لیے فائدہ مند نہیں۔ خشک شرمگاہ میں نفس کو داخل کرتے رہنے سے نفس کی رگیں خراب ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح عورت کی شرمگاہ بھی خشک رہنے کی وجہ سے زخمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات عورت کی شرمگاہ سے خون بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ خشک شرمگاہ میں نفس داخل کرنے کے لیے مرد زور لگاتا ہے، جس سے عورت کو تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، جس میں آپ کو شادی کے بعد پہلی بار ہم بستری کرتے وقت عورت کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ہم بستری کو کیسے سر انجام دیا جائے، اور پہلی بار لڑکی کے ساتھ مباشرت کرتے وقت نفس پر تیل لگا کر ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور تیل لگا کر ہم بستری کرنے سے عورت کی شرمگاہ پر کیا اثرات ہوتے ہیں، سب تفصیلاً بتایا گیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ مزید اس طرح کی جنسی اور جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔